न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। हुकूमती और हिज़्ब इख्तिलाफ की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान इख्तिलाफ़ात की खलीज बहुत बड़ी और गहरी है, लेकिन कम अज़ कम आज मुज़ाकरात का आगाज़ तो हुआ। ये कहना था हुकूमती टीम में शामिल एक रुकन का, जो इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से ज़्यादा पुरजोश और पुरुमीद दिखाई नहीं दिए। न्यूज़ इनसाइट से अपना नाम न ज़ाहिर करने की शर्त आयद करते हुए उन्होंने बताया कि इजलास के दौरान हुकूमती टीम के एक रुकन की जानिब से CBMs यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने की तजवीज़ सामने आई, लेकिन वो क्या CBMs होंगे इसकी उन्होंने वजाहत से गुरेज किया। ताहम इनका कहना था कि जी सियासी हिद्दत में कमी की ज़्यादा जिम्मेदारी जो है हुकूमत पर आयद होती है, लेकिन किस हद तक जो है फरीक़ैन लचक का मुज़ाहरा करते हैं, इस हवाले से भी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामजद करदा जो टीम है उसमें से 5 में से सिर्फ एक रुकन यानी कि असद कैसर साहब जो थे वो आज के इजलास में शरीक हुए। बाकी 4 हैवी वेट्स यानी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब काबीना के इजलास की वजह से गैर हाजिर थे, जबकि कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब जो थे वो पेशावर की अदालतों में पेशी की वजह से ना आ सके। PTI टीम के 2 और कानूनदा हामिद खान जो हैं वो आजकल बांग्लादेश के दौरे पर हैं, और सलमान अकरम राजा साहब जो थे वो लाहौर में अदालती मसरूफियात की वजह से आज के इजलास के लिए वक्त न निकाल सके। हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो थे इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद की जानिब से शरीक हुए। ताहम हुकूमती टीम इसाक डार की सरबराही में भरपूर अंदाज में मौजूद थी। इजलास में जहाँ 2 जनवरी को जो है अगली मुलाकात की तारीख मुकर्रर की गई, वहाँ ये भी तय हुआ कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ अपने मुतालबात तहरीरी सूरत में पेश करेगी। PTI की जानिब से 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के हवाले से जुडिशल कमीशन के जो तश्कील है और सियासी कैदियों की रिहाई के जो है मुतालबात पहले ही सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जी सियासी कैदियों की रिहाई बशमूल इमरान खान की रिहाई और चोरी शुदा मैंडेट की वापसी जो है PTI की बुनियादी तरजीहात हैं। इमरान खान को रहा करो, कोई मुकदमा उसके ऊपर नहीं है। जो हमारे अकाबरीन गिरफ्तार हैं उनको रहा करो, मैंडेट रिटर्न करो। इलेक्शंस, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शंस दोबारा होंगे तो इलेक्शंस की तारीख दो, मुनसिफाना इलेक्शंस की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए काम करो, क्योंकि अब किसी पर भरोसा नहीं है। जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से दोनों ही जानिब के ज़राए ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। PTI ज़राए का कहना है कि जी हुकूमत इन मुज़ाकरात को वक्त ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत को अंदेशा है कि इमरान खान जब चाहें मुज़ाकरात ख़त्म करा सकते हैं। दोनों ही फरीक़ैन इन मुज़ाकरात के निकात को अपना बयानिया आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद नज़र आ रहे हैं। हुकूमत की लंबी चौड़ी मुज़ाकराती टीम में छोटे इत्तेहादियों बशमूल MQM, IPP और मुस्लिम लीग काफ की शमूलियत पर सवालिया निशान यूँ हैं कि इन जमातों की हुकूमत चलाने और आम फैसलों में कोई आवाज़ नहीं। मुस्लिम लीग की जो टीम है उसके अरकान बशमूल इसाक डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो PTI के हवाले से सख्त रवैये के लिए अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में से उन अशखास या वज़रा की गैर मौजूदगी भी जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं एक बड़ा सवालिया निशान है। सवाल ये भी है कि जी हुकूमत के पास PTI को देने के लिए क्या है, और क्या वो इस बात की अहलियत, ताकत और नीयत भी रखती है, जिसमें जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो इमरान खान की रिहाई से शुरू होता है। रह गई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, तो इस वक्त बज़ाहिर कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं, जिसका एक इशारा और वाज़ेह इशारा जो है फौजी अदालतों के जरिए PTI के कारकुनों को दी जाने वाली सज़ाएँ हैं। यकीनन इन सज़ाओं के हवाले से यूरोपीय यूनियन और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया और मुलज़िमान को आज़ादाना और मुनसिफाना माहौल में कानूनी तौर पर जो अपना दिफा करने का हक़ है वो GSP+ की 27 बुनियादी शराइत में से एक है। GSP+ की वजह से 2014 से अब तक पाकिस्तान की जो यूरोप को बरामदात जाती है उसमें तकरीबन 65% इजाफा हुआ है। मौजूदा GSP जो फ्रेमवर्क है वो 2023 में ख़त्म हो चुका है और आइंदा के लिए यूरोपीय यूनियन जो है कानून साजी कर रहा है। इस तनाजुर में यूरोपीय यूनियन की जानिब से दिए गया जो बयान है वो कितना तशवीशनाक है और उस पर पाकिस्तान का क्या मुमकिन रद्द-ए-अमल होना चाहिए, यकीनन बहुत अहम सवाल हैं। हम आज के प्रोग्राम में इस पर यकीनन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले PTI हुकूमत मुज़ाकरात। हमारे साथ मौजूद है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब। हामिद रजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज के इजलास से आपकी क्या तवक्कुआत वाबस्ता हुई हैं, आप कितने पुरुमीद हैं? क्योंकि हमें ज़राए का कहना है कि जी मतलब खलीज जो है बहुत बड़ी और गहरी है दोनों फरीक़ैन के दरमियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये बात बिल्कुल हकीकत है जी, और ये बात खुद भी मैंने वहाँ पर ये कही कि हम दरिया के एक साइड पर खड़े हैं और हुकूमती इत्तेहाद दरिया की दूसरी साइड पर खड़ा है, और हमारे मौक़िफ़ के अंदर 90 डिग्री का जो है वो डिफरेंस है। तो मुश्किलात हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि इसके दरमियान से अगर कोई पॉजिटिव चीज़ निकल सके।
اور وہ میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ جو 2 مطالبات ہماری طرف سے وہاں پر رکھے گئے ہیں اس کے اندر مجھے کوئی ایسی چیز یا ایسی وجہ نظر نہیں آتی کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ حکومت اگر چاہے تو نہ ہو. سانیہ 9 مئی سانیہ 26 نومبر ان دونوں کے اوپر ہم نے جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ کی ہے جی. 9 مئی کے اوپر جوڈیشل انکوائری کروا دیں اور جوڈیشل انکوائری جب سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کریں گے تو ان کے اوپر سب کا اعتبار ہونا چاہیے. سیکنڈلی جو سیاسی اسیر ہیں ان کو رہا کیا جائے. ان کو جو ناجائز مقدمات کے اندر پھنسایا جا رہا ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ لامتناہی طور پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ روکا جائے. آپ کیا سمجھتے کہ حکومت اس بات کی اہلیت طاقت رکھتی کہ آپ کی دونوں مطالبات جو ہیں وہ مان لے؟ اس کی نیت ہوگی کہ مان لے اس طرح کے مطالبات؟ سر حکومت گزشتہ 7-8 ماہ سے تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ طاقت بھی اس کے پاس ہے، اختیار بھی اس کے پاس ہے، فیصلہ ساز بھی وہی ہیں. تو چلیں ہم نے کہا ہم ان کی بات مان لیتے ہیں جناب. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت یہ فیصلہ کرنے میں یا فیصلہ لینے میں کتنی آزاد ہے یا کس حد تک لے سکتی ہے. یہ بتائیے آپ بھی کہ مطلب پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست ہمارے پروگرام میں آتے تھے 4-6 دن پہلے تک وہ اس حکومت کو بے اختیار حکومت کہتے ہیں، تو ایک دم آپ کے خیال میں اختیارات کہاں سے آگے ان کے پاس؟ اور جی میری پرسنل رائے میں تو آج بھی وہ بے اختیار ہیں جی، لیکن چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہیں تو جب کوئی آدمی کسی چیز کو کلیم کرتا ہے تو اسے موقع دینا چاہیے کہ وہ اس کلیم کو پروو کر سکے. تو اگر وہ اس چیز کو پروو کر دیں گے مذاکرات میں ہمارے مطالبات کو تسلیم کر کے تو پھر ظاہر ہے پھر ہم مان لیں گے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں. اچھا ذرا سے پہلے آج کی اجلاس کے حوالے سے بتائیے کہ جب آپ نے کہا کہ جی دریا کے ایک طرف ہم کھڑے ہیں، دریا کی دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہیں، تو انہوں نے کوئی مثبت اشارہ کنایا کوئی ایسا تھا کہ آپ کہیں جی یہ امید کی کرن پیدا ہوئی ہے، ورنہ یا صرف کہتے ہیں کہ نشستن گفتن برخاستن والا حساب تھا؟ جی نہیں دیکھیے جی، آج پہلے دن چونکہ غیر رسمی ملاقات تھی، ہماری کمیٹی کے 4 اراکین بھی موجود نہیں تھے. عمر ایوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے کیسوں کی ضمانتوں کے لیے عدالتوں میں موجود تھے. حامد خان صاحب ڈھاکہ تھے، بنگلہ دیش ملک سے باہر ہیں، اور علی امین صاحب کرم اور پارا چنار کی صورتحال اور کیبنٹ میٹنگ کی وجہ سے نہیں آ پائے. تو آج غیر رسمی ملاقات تھی. غیر رسمی ملاقات میں جب ہم نے اپنی بات حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھی ہے تو انہوں نے کوئی اسٹریٹ اوے چیزوں کو ڈینائی نہیں کیا، کوئی نگیٹ نہیں کیا. تو میں کم از کم آج کی حد تک تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو تحمل سے سنا ہے اور ان کے رویے کے اندر سنجیدگی ہے. اب ہم چونکہ 2 تاریخ کو ان رائٹنگ چارٹرڈ آف ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھیں گے، پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے جب 1 بائی 1 چیزیں آگے بڑھیں گی تو ہم پھر اس کو یہ جج کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ حکومت رویے کے اندر تبدیلی کس حد تک مثبت ہے. اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ جی 4 بڑے جو تھے پی ٹی آئی کے موجود نہیں تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کی توجیہ دی جا رہی ہے کہ کیوں موجود نہیں تھے، کسی کا کیس تھا، کوئی ڈھاکہ میں تھا اپنی جگہ، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہے ذرا سا اگر چاہتے تو وزیر اعلیٰ آ سکتے تھے، اگر چاہتے تو عمر ایوب صاحب آ سکتے تھے، ایسا مسئلہ نہیں تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہو سکتے تھے. جی نہیں سر، جو ڈھاکہ تھے وہ تو چاہتے بھی تو نہیں آ سکتے تھے. ڈھاکہ کو تو میں نے نام ہی نہیں لیا، میں باقی چیز کی بات کر رہا ہوں کہ باقی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جی. عمر ایوب صاحب کی 8 کیسز کے اندر ضمانت تھی. عمر ایوب صاحب نے پوری کوشش کی کہ اگر وہ ٹائملی نکل سکیں اور مذاکرات میں پہنچ سکیں، بلکہ اس وجہ سے ہم نے مذاکراتی عمل بھی تقریباً 1 گھنٹے کی تاخیر سے شروع کیا، لیکن ہائی کورٹ سے ان کی جو کیسز کی پروسیڈنگز ہیں وہ ٹائملی نہیں ختم ہو سکیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی یہ مسئلہ تھا. دوسرا میں آپ کو بتا دوں جی کہ ہم نے گزشتہ شام جب اسپیکر چیمبر سے رابطہ کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تمام لوگ اپنے مقدمات میں اور بیرون ملک ہونے کی وجہ سے مصروف ہیں، اویلیبلٹی تمام اراکین کی نہیں ہوگی، تو آپ اس ملاقات کو چند دن ڈیلے کر لیں. لیکن اس کے اوپر اسپیکر صاحب کا موقف یہ تھا کہ پہلی ملاقات اگر ہم چند دن ڈیلے کر کے بھی کرتے ہیں تو ملاقات تو وہ بھی غیر رسمی ہی ہوگی، کیونکہ جب آپ بگننگ کرتے ہیں تو پہلی غیر رسمی ملاقات کے اندر آپ پازیٹیو میئرز لینے کے حوالہ سے ہی اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ سمجھائیے کہ آپ ہی کے بہت سارے دوست یہ کہتے رہے ہیں، ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، یہی کہا انہوں نے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی بالواسطہ مذاکرات ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی شخصیات موجود ہیں حکومت کے کیمپ میں کہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب تصور کی جاتی ہیں، صرف وزیر موجود ہیں. لیکن جو حکومت نے مذاکراتی ٹیم کا اعلان کیا اس میں تو کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی. وہ جو کہتے ہیں نا نون لیگ کے ہارڈ لائنرز موجود ہیں، اچھا وہ چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں جن کی حکومت چلانے میں کوئی سے نہیں ہے، کوئی ان کی آواز نہیں ہے. ایم کیو ایم ہو گئی،
آئی پی پی ہو گئی, پی ایم ایل کیو ہو گئی, چلیں پیپلز پارٹی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بھاری بھرکم اس کا وزن ہے, تو کہتے ہیں جو اس کی کہتے ہیں نا جو ٹیم بنائی ہے حکومت نے, اس کی اپنے خمیر کے اندر ایسا چیز ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے مذاکرات نظر نہیں آ رہے. تو دیکھیں, آپ جب فریق مخالف کوئی اپنی مذاکراتی کمیٹی پر بناتا ہے تو آپ کے پاس یہ استحقاق نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر اختلاف رائے کر سکیں یا اپنے مرضی کے نام ایڈ کروا سکیں. یہ تو حکومت کی مرضی ہے, وہ جسے ایڈ ان کرنا چاہے جسے نہ کرنا چاہے. جس طرح عمران خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ حکومت کی کنسنٹ کے ساتھ تو نہیں نا جی بنائی, وہ خان صاحب نے خود بنائی ہے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے آن بورڈ ہونے کی بات ہے, میرا خیال ہے کہ کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ تمام معاملات کے اندر ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے. اور اب یہ حکومت کا مسئلہ ہے جی, یہ کلیم چونکہ حکومت کا تھا کہ ہمارے پاس طاقت اور اختیارات ہے اور ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں, تو ہم نے تو ایک پازیٹیو جسچر کے طور کے اوپر یہ بات کی ہے. اب یہ حکومت جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے. حامد صاحب, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی سیاست کے فائن پرنٹ کو پڑھتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مذاکرات سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کارڈ دکھا دیے, انہوں نے 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث لوگ تھے ان کو فوجی عدالتوں سے سزا دے دی, تو ادھر سے تو بالکل واضح ہو گیا کہ وہ ان کا کیا موڈ لگ رہا ہے. وہ لچک دکھانے کے لیے 9 مئی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اشارہ یہی ہے کہ جی جو لوگ بقول ان کے پلاٹرز ہیں, جو ان کا ماسٹر مائنڈ ہے, اگلی باری اب ان کی ہوگی. تو ان حالات میں آپ پھر کیا امید ہے آپ لوگوں کو؟ سر, جو پاکستان کی سیاست سے کی الف بے سے واقف ہیں, ابجد سے واقف ہیں, وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جن حالات کے اندر یہ موجودہ حکومت قائم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی مذاکراتی کمیٹی اسٹیبلشمنٹ کی گو ہیڈ کے بغیر مذاکرات ہم سے سٹارٹ کر سکتی تھی؟ یہ میں آپ کے اوپر سوال کر رہا ہوں جی. نہیں, وہ بالکل نہیں کر سکتی تھی. نہیں, لیکن اس کا ایک اور بھی ہے نا کہ بھئی مذاکرات اگر ہو جاتے ہیں, حکومت کو وقت مل جاتا ہے, تو کیا حرج ہے؟ وہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ مذاکرات کو جو ہے وقت ضائع کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کو بہت ساری چیزوں کی جلدی ہے, لوگ آپ کے جیلوں میں ہیں, عمران خان آپ کی طرف سے جیل میں ہے, تو حکومت کو تو کوئی جلدی نہیں, وہ مذاکرات کرے گی. 2 تاریخ کو اگلا آپ کا مرحلہ ہے, اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے 8 دن گزر جائیں, 10 دن گزر جائیں, مہینہ گزر جائے. جی, تو کوئی آپ لوگوں کی ڈیڈ لائن ہے مذاکرات کو لاک کرنے کی؟ میں آپ کو ایک بات کلیریفائی کر دوں جی, یہاں پر ہم کو مذاکرات کھیلنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ہمیں انہیں منطقی انجام تک بہت جلد پہنچانا ہے. جب 2 تاریخ کو میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد جو میٹنگز ہیں وہ آج یہ بات وہاں پر ڈیسائیڈ بھی ہوئی اور ڈسکس بھی ہوئی کہ وہ تواتر کے ساتھ ہوں گی, پھر اس کے اندر بریک نہیں آئے گی. ابھی بریک کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 25 تاریخ کو قائد اعظم ڈے ہے اور کرسمس ہے, 27 تاریخ کو محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کی تقریبات ہیں, تو اب اس کے اندر حکومتی کمیٹی کے اراکین اویلیبل نہیں تھے, اس وجہ سے یہ دن زیادہ کیے گئے. اور 2 تاریخ سے اب جو ملاقاتیں ہوں گی وہ تواتر کے ساتھ ہوں گی, اور مذاکرات کے اندر کوئی انڈیو ڈیلے جو ہے وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کی نہ یہ کوئی لمبا ہم کھیلنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم کو مہینوں مذاکرات ہی کھیلتے رہیں جی. کیا ڈیڈ لائن ہے آپ کے ذہن میں؟ کتنا عرصہ, کتنا وقت دیں گے آپ لوگ مذاکرات کو؟ سر, یہ تو اب جب خان صاحب کے ساتھ کل ملاقات ہوگی یا پرسوں, جس وقت بھی حکومت کی طرف سے کلیئرنس ہوتی ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی. چونکہ ہم کمیٹی میں شامل کسی بھی بندے کی گزشتہ 3 ماہ میں اس ایشو کے اوپر خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی جی. ہمیں تو جو میسج آتا ہے وہ بھی وکلاء کے ذریعے پہنچتا ہے کہ خان صاحب نے یہ کمیٹی بنا دی, آپ کے ٹی او آرز یہ ہیں, آپ نے مطالبات یہ رکھنے ہیں. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم خان صاحب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. جو ٹائم خان صاحب دیں گے وہ 10 دن کا دیں, وہ 15 دن کا دیں, وہی ٹائم ہوگا, اس ٹائم لائن کو میٹ کیا جائے گا جی. اچھا, اس خبر کو آپ وہ تصدیق کر سکیں گے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت اس بات پر رضامند ہو گئی کہ عمران خان تک ایکسس دیا جائے گا آپ لوگوں کو, آپ لوگ ان سے فریلی آزادانہ طور پہ مل سکیں گے؟ کوئی ایسی بات انہوں نے مان لی ہے؟ جی بالکل, یہ بات حکومت نے مان لی ہے. ہم نے یہ بات حکومت کے سامنے رکھی. ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنی پارٹی قیادت کے بغیر یا مذاکرات میں کوئی فیصلے کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں. تو ہم نے آگے سے یہ کہا کہ کیا ہم عمران خان صاحب کے بغیر کو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو ہم نے کہا جی پھر ایکسس دی جائے, جس کے اوپر حکومت نے ہمارے موقف کے ساتھ اتفاق کیا, اور آج یا کل تک اسپیکر چیمبر کو ہماری ملاقات کے حوالے سے آگاہ کر دیا جائے گا. اور حکومت پرنسپلی ایگریڈ ہے اس بات کے اوپر کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ضروری ہے اور ہونی چاہیے. اچھا, مجھے یہ کہا گیا جو حکومت کی طرف سے شریک تھے ایک صاحب میٹنگ میں, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جناب سی بی ایمز کی تجویز سامنے آئی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جائیں, تو وہ کچھ اس کے بارے میں وضاحت کی کہ کس طرح کے جو ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں.
دوسری بات یہ کہ یہ جو تھا کہ جی آپ لوگ کہتے ہیں نا میڈیا پہ گولہ باری ایک دوسرے پہ نہیں کریں گے، سوشل میڈیا کو، سماجی میڈیا کو استعمال نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف، تو اس میں کوئی باتیں کوئی طے ہوئی ہیں یا ابھی یہ اوپن اینڈڈ ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات بھی کریں گے اور لڑائی بھی لڑیں گے، سخت لب و لہجہ بھی ہوگا؟ جی جہاں تک آپس میں گفت و شنید کا تعلق ہے یا جس تنقید کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا ہمارا کوئی سٹینڈ نہیں آیا، ہم نے کوئی اتفاق نہیں کیا دونوں فریقین نے. وہ تو جو ایک دوسرے کے اوپر سلسلہ ہے وہ تو جاری ہی رہے گا، بادی النظر میں تو یہی نظر آ رہا ہے. لیکن جو آپ کا اس سوال کا پہلا حصہ تھا اس چیز سے ریلیٹڈ کہ کیا یہ چیز کوئی جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں اس کے اوپر بات کی گئی ہے، تو بالکل ہوئی ہے، اور اس کے اندر ہمارے جو بے گناہ کارکنان ہیں ان کی رہائی اس کے اندر شامل ہے، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کا سلسلہ ختم کیا جانا اس کے اندر شامل ہے. اگر کوئی آدمی کسی کیس میں رہا ہو جاتا ہے تو پھر اسے ناجائز کسی اور کیس میں انوالو کر کے اس کی ہراسگی کو زیادہ طویل کیا جانا، یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ ڈسکس ضرور ہوئی ہیں، لیکن یہ جب 2 تاریخ کو ہم ان رائٹنگ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھیں گے تو پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی. ابھی اس پہ یہ طے نہیں ہوا ہے. اچھا اب اسی میں تناظر میں اگر بات کروں کہ سول نافرمانی کی جو آپ لوگوں نے اعلان کر رکھا ہے، عمران خان صاحب نے اعلان کر رکھا ہے اور ان کے باقی جو قریبی رفقا ہیں کہہ رہے ہیں، تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ کیا جب تک مذاکرات کا کوئی کہتے ہیں نا وہ نہیں نکلتا، نتیجہ نہیں نکلتا، اس وقت تک وہ ہولڈ پر ہے آپ لوگوں کی سول نافرمانی کہ وہ بھی ان ٹینڈم جو ہے وہ جاری رہے گی؟ سر ابھی سول نافرمانی جو ہے وہ جاری رہے گی. یہ فیصلہ خان صاحب کا ہے، یہ خان صاحب ہی اس کو ڈیلے کرنے کا یا اس کو روکنے کا یا اس کو منجمد کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم میں سے نہ کسی کے پاس اختیار ہے، نہ ہی ہم میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے، نہ ہی ہم میں سے کوئی کرے گا. اب مگر اس سول نافرمانی کے خد و خال کیا ہیں؟ یہ کہاں ہے؟ صرف یہ ایکس کے اکاؤنٹ پہ چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ یہ نافرمانی کہاں پر ہے؟ اس کو کہیں گے نا ٹینجیبل نظر آئے کہ کہیں کچھ ہو رہا ہو. اس کی ابتدا آج سے ہوئی نا جی، پہلا ورکنگ ڈے آج تھا، اس کی ابتدا ہوئی، اور اس کی ابتدا کے اندر سب سے پہلے انٹرنیشنل جو ریمیٹنسز ہیں جو پاکستان میں آتی ہیں اسے محدود کرنے کی بات کی گئی. تو آپ 24 گھنٹے کے اندر تو انٹرنیشنل ریمیٹنسز کا آپ کو ڈیٹا نہیں نا جی آپ کے پاس آ سکتا. جسٹ ویٹ فار فیو ڈیز اینڈ یو ول سی دا ریزلٹس. جی اچھا مجھے جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ اس قسم کے جب مسائل ہوتے ہیں تو حزب اختلاف متحدہ محاذ کی صورت میں جاتی ہے. اب وہ جو آپ لوگوں نے اتحاد بنایا ہوا ہے نام کا، اس میں چکزئی صاحب ہیں اور کئی بڑے بڑے نام ہیں، وہ کیوں جو ہیں مائنس کیے گئے اس طرح کے مذاکرات سے؟ اگر وہ ہوتے تو پی ٹی آئی کے ہاتھ پیر زیادہ مضبوط نہ ہوتے؟ جی میں اس بحث کروں جی کہ انتخابات لڑے تھے پاکستان تحریک انصاف، ایس آئی سی اور ایم ڈبلیو ایم تینوں نے اکٹھے مل کر. اسی بنیاد کے اوپر اس مذاکراتی کمیٹی کے اندر یہ انتخابی اتحاد کے اندر بھی یہ تینوں جماعتیں اکٹھی تھیں. جہاں تک تحریک تحفظ آئین پاکستان کا تعلق ہے، محمود خان اچکزئی صاحب مکمل آن بورڈ ہیں، انہیں تمام چیزوں سے آگاہی ہے اور ان کو تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ بھی کیا جاتا ہے. جس طرح انہوں نے اپنی چھوٹی جماعتوں کو ایم کیو ایم کو شامل کیا، ای پی پی کو شامل کیا، قاف لیگ کو شامل کیا، تو آپ لوگوں کی طرف سے کیوں نہیں ہے؟ مطلب ہے کہ کیوں اچکزئی صاحب موجود نہیں ہیں؟ کیوں دیگر جو حزب اختلاف کی جماعتیں جو ناراض ہیں حکومت سے وہ موجود نہیں ہیں؟ سر دیکھیں جو مذاکرات ہیں، مذاکرات کے ایجنڈا جو ہے 9 مئی کا، 26 نومبر کا، اسی طریقے سے ہمارے کارکنان کی رہائی کا، وہ ایجنڈا جے یو آئی کا تو نہیں ہے نا جناب، یا وہ ایجنڈا کسی اور پارٹی کا تو نہیں ہے. وہ تو جو ریسیونگ اینڈ کے اوپر بیٹھے ہیں وہی لوگ بیٹھے ہیں نا. حکومت نے چھوٹے لوگوں کو، پارٹیوں کو شامل کیا یا بڑوں کو کیا، وہ حکومت کے ساتھ اتحاد کے اندر شامل ہے نا جی، ان کی وہاں پر نمائندگی موجود ہے تو انہوں نے وہ شامل کر لیا. میں نے آپ کو بتلا تو دیا کہ انتخابی اتحاد میں جن 3 جماعتوں نے مل کر الیکشن لڑا تھا وہ تینوں جماعتیں اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں اور وہ مذاکرات کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. اچکزئی صاحب بالکل ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے، ان کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے. باقی یہ فیصلہ کرنا کہ کسی نے شامل ہونا ہے کسی نے شامل نہیں ہونا، وہ میرا خیال ہے جو مذاکراتی کمیٹی بنا رہے ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر ہی چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے. اس طرح تو پھر اگر ہم ایڈوائس کے اوپر لگ گئے تو پھر اس سائڈ پہ، ہماری سائڈ پہ تو کوئی 70 لوگ آ جائیں گے جی مذاکراتی کمیٹی کے اندر. تو یہ تو میرا خیال ہے استحقاق آپ ہمارے حد تک رہنے دیں کہ ہم کس کو شامل کرتے ہیں. دیکھیں آپ کا استحقاق ہے کہ آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں، ہمارا حق ہے کہ ہم سوال کر لیں معصوم سا چھوٹا سا. نہیں آپ سوال بالکل کریں سر. اگر محمود خان اچکزئی صاحب اس بات سے راضی ہیں، خوش ہیں،
آمادہ ہیں اور کانفیڈنس میں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کو اس کے اندر کوئی اعتراض بننا چاہیے. نہیں, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا, ہم تو صرف سادہ سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہم نے کر لیا. بہت بہت شکریہ حامد رضا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے حامد رضا صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً لوگوں کی توقعات ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں جو ایک سیاسی سٹیل میٹ آیا ہے وہ کسی طرح سے ختم ہو, لیکن آثار یہ لگ رہے ہیں کہ ابھی اتنی جلدی غالباً چیزیں نہ ہوں. بے شک کہ لوگوں کی نیت نیک ہے, بے شک کہ پی ٹی آئی چاہتی کہ معاملہ ریزالو ہو, حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے, لیکن دیکھیں کہ آگے چل کے ہوتا ہے کہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ, وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو کچھ سیاست پہ بھی بات کریں گے, کچھ ہم یورپین یونین کی جانب سے ایک بڑا ایک تشویشناک, بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے جی ایس پی پلس کے والے سے, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب, حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونے والے مذاکرات اپنی جگہ, لیکن فوجی عدالتوں کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو سزا دی گئی ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی یونین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے. یورپی یونین, آپ کو پتہ ہے, جیسے میں نے پروگرام کے پہلے سے میں کہا تھا کہ ہماری دوسری بڑی منڈی ہے ہماری برآمدات کی, اور اس کی بڑی وجہ ہے کہ جی پی ایس پلس ہمیں ملا ہوا ہے, اور جی پی ایس پلس کی شرائط جو ہیں 27 میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جناب جو بھی آپ کا نظام انصاف ہوگا وہ منصفانہ ہوگا, عدل پہ جو ہے وہ بیس کرتا ہوگا. اب کیا واقعی جو یورپین یونین نے تشویش کا اظہار کیا ہے پاکستان کے لیے تشویش کن ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اس پہ ذرا ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب. سیاست, معیشت, دونوں پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. بہت شکریہ زبیر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. آپ ہی بتائیے, کیا ہمیں یہ باعث تشویش ہونا چاہیے کہ یورپی یونین کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے, کیونکہ ہمارے کئی کاروباری حضرات کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی آسمان نہیں گر پڑا, ہوتا رہتا ہے اور پاکستان ان سے نیگوشیٹ کر سکتا ہے اور پاکستان کو قائل کرنا ہوگا, اپنا موقف انہیں دینا ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو پاکستان کے جو ظاہر ہے جو بھی بزنس مین ہے جو یہ بات کر رہے ہیں ان کی ایک مجبوری بھی سمجھ آتی ہے. ظاہر ہے وہ حکومت یا کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نقصان تو ہوگا اور پریشانی کی ہی بات ہے, اور پاکستان کو دوبارہ جانا, دوبارہ کنونس کرنا, یہ مشکل چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو ہم پہلے بھی بات کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر سینکشنز بھی لگتی رہی ہیں, لیکن ہم نے پھر بھی اپنا جو بھی چیزیں تھیں وہ ہم نے کی, جس طرح نیوکلیر پروگرام تھا فار ایگزامپل ان دا پاسٹ ہم نے کیا. ایک تو بہت بڑا فرق یہ ہے عامر کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن اس وقت بہت مختلف ہے دین اٹ واز ان دا پاسٹ. جب امریکہ کو پاکستان کی بار بار ضرورت پڑتی تھی, چاہے وہ 60s میں اینٹی کمیونزم بلاک کا حصہ تھے, حصہ کیا تھے, ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے, یا سوویٹ آکوپیشن کے بعد یا 9/11 کے بعد. اب امریکہ کا یا یورپینز کا یہاں کوئی ایسا پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے, سو ہماری نیگوشیٹنگ پاور ایک تو بہت کم ہے اس حوالے سے کہ جب یہ پاس سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مشکلات میں ڈالنا خود بخود کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیا اس چیز کا خیال کیا گیا تھا یہ فیصلہ کرنے سے پہلے؟ یہ تو ایون ان سپریم کورٹ اس کو پیش ہونا چاہیے تھا کہ جی ایس پی پلس افیکٹ ہو سکتا ہے اگر ملٹری ٹرائل ہوں گے اور کنوکشنز ہوں گی, اور اس پر پھر اگر مجھے نہیں پتا, شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ جی اس پر پھر ایک ڈیبیٹ کرنے کے بعد جو بھی فیصلہ کرنے والے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی ویل سی اینڈ دس از ورتھ پیئنگ دا پرائز, کہ چاہے ہماری ایکسپورٹس افیکٹ ہوں یا نہیں ہوں, it is worth paying the price. ایک تو وہ opinion ہے which I don't agree at all, but I do feel کہ European Union will come hard, it will not be easy. پاکستان میں بھی able to convince, ہو سکتا ہے convince کرنے میں کامیاب ہو جائیں, بڑی اچھی بات ہو جائے گی convince کرنے میں کامیاب ہوں گے, لیکن overall اگر میرے سے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے اور کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت کے حوالے سے ہم پہ بڑا دباؤ آتا تھا, لیکن دہشت گردی جب شروع ہوئی تو پاکستان نے کچھ دیا لوگوں کو, مطلب ہے سزائے موت دی, کیپٹل پنشمنٹ دی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گزشتہ کئی سال انڈکلیئرڈ مورٹوریم ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ یورپین یونین کے دباؤ کی وجہ سے جو میری اطلاعات ہیں کہ کسی کو ہم کورٹس سزائے موت دے رہی ہیں لیکن پھانسی کسی کو نہیں دی جا رہی پریکٹیکلی. تو اسی تناظر میں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو احساس ہے کہ جی ہماری کتنی بڑی سیکنڈ لارجسٹ مارکیٹ ہے ہماری آفٹر دا یو ایس. جی بالکل بالکل. دیکھیں نا, ایک تو دیکھیں میرے لیے تو اگر آپ سیولین کورٹ سے کرتے تو پاکستان کے لیے ون ون ہوتا. میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جی میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتا ہوں کہ جی میں نہیں سمجھتا کہ ملٹری کنوکشنز ہونی چاہیے ٹو بی فیئر, اور فیئرنس کے حوالے سے سیولین کورٹ سے اگر سزائیں ہوتی, جو بھی سزائیں ہوتی,
اور پلس ہم یہ ڈیمونسٹریٹ بھی کر سکتے پوری دنیا میں, ناٹ جسٹ یورپین یونین, کہ پاکستان ہیومن رائٹس کے ریکارڈ کے حوالے سے. سو ہیومن رائٹ کا ریکارڈ کہیں نہ کہیں تو اس کا ذکر آئے گا, چاہے پاکستان کے لیے مشکل ہو کنونس کرنا, اور کتنا مشکل ہو گئی تو ظاہر ہے مجھے نہیں پتا کتنے سیریس ہیں یورپین یونین والے. آپ یہ دیکھیں کہ سیٹرڈے کو یہ کنوکشنز آئیں, سنڈے کے دن ان کی طرف سے بیان آیا, سو انہوں نے ویک ڈے کا بھی انتظار کیا, سو اس سے تھوڑی سی سیریسنس بھی پتہ چلتی ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ جو چیز ہوتی ہے بزنس میں جب آپ کرتے ہیں اکانومی میں, کہ اس کی ڈاؤن سائڈ ضرور دیکھتے ہیں کہ واٹ اف یورپین یونین والوں کو ہم قائل نہ کر سکے, تو وہ جو ڈاؤن سائڈ ہوگی ایکسپورٹس پر جو ہٹ پڑے گی, کیا پاکستان اس کو افورڈ کر سکتا ہے اس وقت جیسے ہماری اکانومی کی صورتحال ہے. سو ہم کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے جب آپ ایک کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی دونوں سائڈ ہوتی ہے نا, دونوں دیکھنے ہوتے ہیں, پروز اینڈ کونس دیکھنے ہوتے ہیں. مجھے یاد آیا, اب یاد کریں راول پنڈی سازش کیس ہوا تھا, حیدرآباد ٹریبونل بنا تھا اور فوجی معاملات ہی تھے اس کے اندر, اور اس کو مطلب ٹریبونل بنا تھا فوجی عدالتوں سے, سیاسی کارکنوں کا ٹرائل یا لیڈرز کا نہیں ہوا تھا. دو بڑے کیسز تھے یہ, راول پنڈی سازش کیس, فیض احمد فیض تھے اس میں اور بڑے بڑے نام تھے, اور وہ تو بہت بڑا کیس تھا نا, وہ تو بہت بڑا کیس تھا, اوور تھرو کا تھا, ایک سازش تھی کہ ٹو ٹاپل دی دین گورنمنٹ, اس وقت وہ کیا گیا تھا. اور پھر یہ جو آپ حیدرآباد سازش کیس کہہ رہے ہیں اس میں بین لگا تھا این اے پی نیشنل عوامی پارٹی پر, غداری کا کیس فائل ہوا تھا, اور پھر بھی ان کو جو, اور پھر انٹرسٹنگلی جو فوجی عامر تھے ضیاء الحق, انہوں نے آ کے وہ کیس واپس کیا تھا. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے ڈاؤن سائڈ اس میں بہت ہوگی اگر ہم قائل نہ کر سکے. اور دوسری بات عامر یہ کہ یہ کوئی پہلا ہیومن رائٹ وائلیشن تو ہو نہیں رہا پچھلے ایک آدھ سال میں, کنسسٹنٹلی ہم ہیومن رائٹ وائلیشنز کرتے چلے آ رہے ہیں. سو ہم جب ایسی سچویشن میں ہم کیوں اپنے آپ کو اور ایکسپوز کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ دیکھیں ایک اور چیز ہے جو آپ نے کہا نا بزنس مین, پلیز یہ ایلیٹ پاکستان کا جو ہے نا, یہ باقی پاکستان کے عوام کو مروانے کے لیے تلا ہوا ہوتا ہے. ان کو کوئی نہیں فرق پڑتا, اگر ان کی ایکسپورٹ کم بھی ہوگی نا تو they can wait another 5 years. ان کے جو پیسے ہیں وہ 10 جنریشنز کما سکتے ہیں. سو ایلیٹ کی اگر باتوں میں آ کے عوام کو کچلنا, یہ کوئی لاجک نہیں ہے. سفر کون کرے گا؟ سفر تو عوام کریں گے نا. اگر آپ کی ایکسپورٹ ارننگز کم ہوں گی تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وہ جو اس کی سفر پہلے بھی اگر کس نے کیا تھا تو عوام نے, پہلے بھی ہم نے پرائز پے کیا. یہ جو عوام, یہ جو ایک منترا بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم پہلے بھی ہمارے پاس سینکشنز لگے, تو اس کا فائدہ عوام کو تو نہیں ہوا تھا نا. اچھا یہ میں بھی ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ جی پی ایس پلس کے باوجود پاکستان کی جو برآمدات ہیں ای یو کے لیے اس میں 4-5% کمی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک چیز کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ اگر جب نارمل تھا تب بھی ہم کو اتنے اچھا نہیں جا رہے تھے. لیکن اب وی آر اسٹرگلنگ نا. ابھی آپ نے ایکسپورٹس تھوڑی سی ٹھیک ہونے جا رہی تھی, اوور آل میں بات کر رہا ہوں, صرف یورپین کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. تو ایسی سچویشن میں ایک مومنٹم چاہیے ہوتا ہے, اکنامک مومنٹم چاہیے ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے حکومت تو یہی کہے گی کہ جی ہم نے دیکھ بھال کے یہ فیصلہ کیا تھا, لیکن کیا دیکھ بھال کے کیا تھا, یہ ڈسکس ہوا تھا, ڈیبیٹ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. آئی ووڈ بی سرپرائز کہ نہیں ہوئی, اور پھر بھی وی وینٹ اہیڈ ود اٹ. اور پھر پلیز آلسو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو 25 ہے نا شاید جن کی کنوکشنز ہوئی ہیں, دس از ناٹ دا لاسٹ, ابھی اور مزید ہونے کنوکشنز ہوئی ہیں. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں عمران خان میرے پاس, ابھی تو فیض حمید کی بات ہو رہی ہے. جی سیگمنٹ ختم ہونے میں اگر مجھے یہ سوال کا جواب دے سکیں کہ پاکستان کے معاملات پہ صرف ای یو کو اعتراض نہیں, ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف سے جو نئی انتظامیہ آ رہی ہے اس کے بہت سارے جو کی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے رچرڈ گرینل جو ہیں بہت مشہور ہوئے ہیں پاکستان میں. جی وہ ہمارے اپنے چینلز کی وجہ سے. اور دوسری بات ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اٹ ول ناٹ اسٹاپ ایٹ دا ای یو لیول. ای یو نے تو اپنا اظہار کیا جی ایس پی پلس کے حوالے سے. امریکہ جہاں ایک ایسی انتظامیہ آ رہی ہے جو کوئی ہاکش ہے اور جو کہ اتنا پاکستان کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہے, کچھ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں انہوں نے اظہار بھی کرتی ہے جس کا نام آپ نے رچرڈ گرینل کر لیا ہے. تو ہمیں تو بہت ایوری سٹیپ جو ہم اٹھاتے ہیں اپنے پالیسی میکنگ میں وہ بڑا دیکھ بھال کے کرنا چاہیے. کیونکہ اور میں پھر ایک چیز لاسٹ میں کہوں گا, پلیز عوام کا خیال کر کے فیصلے کریں. اگر بزنس مین کا سوچ کے فیصلے کریں گے جن کے پاس اربوں پڑے ہیں یہاں بھی اور باہر بھی, اگر ان کا خیال کر کے فیصلے کریں گے تو وہ تو آپ کو ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہی رہیں گے, وہ کچھ اور کہہ دیں گے کہ اگر یہاں سے نہیں ہم کمائیں گے تو کہیں اور سے کما لیں گے. جناب زبیر صاحب آپ نے پنچ لائن عطا کر دی, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جو بات ہے کہ جی فیصلے جو ہیں
وہ ایلیٹ کا سوچ کے نہ کریں بلکہ عوام کا سوچ کے کریں، اور عوام کا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ کہ جناب پاکستان کا جو ہے نارمل طریقے سے چلتا رہے۔ یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو جناب ملک کے اپنے جو داخلی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن حکومت پاکستان کے لیے جو خارجہ امور ہے وہاں پر بھی جو ہے کہتے ہیں نا فضا ابر آلود ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں اگلے پروگرام تک کے لیے، میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے کاروباری افراد جو ہیں، یہ جو یورپین یونین کی طرف سے جو ایک تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور جی ایس پی پلس کا ہمارے لیے مسئلہ ہے، اس پر وہ کیا کہتے ہیں۔ عامر ضیاء کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔ Very serious concern. 30 to 40% جو آپ کی ایکسپورٹ ہے EU کو وہ امپیکٹ ہوگی. That would translate into ابھی $2 billion plus. خاصا ایک ٹیڑھا مسئلہ ہے کہ خاصی الجھن اس میں ہو سکتی ہے۔ جی ایس پی پلس کی سہولیات حاصل ہیں ہماری جتنی برآمدات ہوتی ہیں یورپین یونین کو، جو کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جس کے تحت ہمیں رعایت دی جاتی ہے کسٹم ڈیوٹی وغیرہ میں، اور اس میں کوئی 27 کووننٹس ہیں جو پاکستان نے سائن کیے ہوئے ہیں، جس میں ایک 14 نمبر پہ یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پر شخصی آزادی ہو اور عدالتوں میں آزادانہ طور پر اور اہل جج ان چیزوں کا فیصلہ کریں۔ ہمارے سامنے ہی ہے بلوچستان میں کس قدر دہشت گردی کے واقعات رہے ہیں اور سویلین عدالتوں سے سب چھوٹ جاتے ہیں، اور یہاں پر چونکہ معاملہ یہ ہے کہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اس بات کا جائزہ تو حکومت کو لینا ہے اور فوجی عدالتوں کو لینا ہے کہ وہ کس حد تک اس چیز کا دفاع کر سکیں گے۔ میرے خیال میں جی ایس پی پلس جو ہے نا وہ EU کا ایک پولیٹیکل ٹول ہے۔ اس سے پہلے یہ پاکستانی گورنمنٹ کو چائلڈ لیبر کے لیے بھی استعمال کر چکے ہیں اور کیپٹل پنشمنٹس کے لیے بھی استعمال کر چکے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ 6 بلین کا ایکسپورٹ کا لاس ہو جائے گا، 7 بلین کا۔ یہ تو ورسٹ کیس سینیریو ہے۔ اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کو بہت سارے چانس ملیں گے، ہم تھرو دا ہائی کورٹس ہم ان چیزوں کو ریپیل کروا سکتے ہیں یا ہم اس پہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں، تو ٹائم تو ہے ہمارے پاس۔